चलो सीखें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, एक बार फिर आपको अपने प्रोग्राम कुरान टाइम में खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं, मरहबा कहते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा ये पूरा प्रोग्राम कुरान पाक से ही रिलेटेड है, जिसके सेगमेंट बड़े ही दिलचस्प, यूनिक और इन्फॉर्मेटिव हैं। प्यारे बच्चों, हमारे साथ ग़ुलाम इलियास भाई भी मौजूद हैं जो हमें कुरान पाक की मालूमात फ़राहम करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं ग़ुलाम इलियास भाई? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। प्यारे बच्चों, अब हम बढ़ते हैं दुरूद पाक की फजीलत की तरफ। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने दिन और रात में मेरी तरफ शौक़ और मोहब्बत की वजह से 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक पर हक़ है कि वो उसके उस दिन और उस रात के गुनाह बख्श दे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, अब हम बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है तिलावत कुरान पाक। कुरान टाइम, कुरान टाइम, कुरान टाइम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुरू करिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला यहसबन्नल्लज़ीना कफ़रू अन्नमा नुम्ली लहुम अन्नमा नुम्ली लहुम खैरुल लिअन्फुसिहिम इन्नमा नुम्ली लहुम लियज़दादू इस्मा वलहुम अज़ाबुम मुहीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आसान तर्जुमे कुरान कंज़ुल इरफ़ान। और काफिर हरगिज़ ये गुमान ना रखें कि हम उन्हें जो मोहलत दे रहे हैं यह उनके लिए बेहतर है। हम तो सिर्फ़ उस लिए उन्हें मोहलत दे रहे हैं कि उनके गुनाह और ज़्यादा हो जाएं और उनके लिए ज़िल्लत का अज़ाब है। माशाअल्लाह कारी साहब, अल्लाह पाक आपकी आवाज़ में मज़ीद बरकत अता फ़रमाए। प्यारे बच्चों, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है कलाम। कुरान टाइम, कुरान टाइम, कुरान टाइम। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट है कलाम और हमारे साथ नात ख़्वां भाई मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी माशाअल्लाह, आज कौन सा कलाम सुनाएंगे? अता कर दो मदीने की इजाज़त या रसूलल्लाह। अल्लाह, बहुत ही प्यारा कलाम है। जी शुरू करें। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या
حبیب اللہ عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ کروں میں سبز گنبد کی زیارت یا رسول اللہ صحابہ کا گدا ہوں اور اہل بیت کا خادم صحابہ کا گدا ہوں اور اہل بیت کا خادم یہ سب ہے آپ کی تو عنایت یا رسول اللہ یہ سب ہے آپ کی تو عنایت یا رسول اللہ کروں میں سبز گنبد کی زیارت یا رسول اللہ اسی احمد رضا کا واسطہ جو میرے مرشد گئے اسے احمد رضا کا واسطہ جو میرے مرشد گئے عطا کر دو مجھے اپنی محبت یا رسول اللہ عطا کر دو مجھے اپنی محبت یا رسول اللہ کروں میں سبز گنبد کی زیارت یا رسول اللہ میں ہوں سنی رہوں سنی مروں سنی مدینے میں آقا میں ہوں سنی رہوں سنی مروں سنی مدینے میں بقیہ پاک میں بن جائے تربت یا رسول اللہ بقیہ پاک میں بن جائے تربت یا رسول اللہ کروں میں سبز گنبد کی زیارت یا رسول اللہ شغال پر غرغال عظمت کی نظر رکھنا شغال پر غرغال عظمت کی نظر رکھنا کرے دن رات یہ
کی زیارت یا رسول اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ نعت خواہ بھائی نے ہمیں بہت ہی پیارے انداز میں بہت ہی پیاری نعت سنائی۔ اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اب وقت ہوا ہے ہمارے بہت ہی معلوماتی سیگمنٹ کی طرف جانے کا، جس کا نام ہے میسیج آف قرآن۔ Quran time, Quran time, Quran time. پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے میسیج آف قرآن اور ہمارے ساتھ دو بچے موجود ہیں۔ پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 14 سورہ نحل کی آیت نمبر 30 میں ارشاد فرماتا ہے وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ۔ اور متقی لوگوں سے کہا جائے کہ تمہارے رب نے کیا نازل فرمایا، تو کہتے ہیں بھلائی نازل فرمائی۔ جنہوں نے اس دنیا میں بھلائی کی ان کے لیے بھلائی ہے، اور بے شک آخرت کا گھر سب سے بہتر ہے، اور بے شک پرہیزگاروں کا گھر کیا ہی اچھا ہے۔ صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے ہمارا قرآن ٹائم، قرآن ٹائم اور سیگمنٹ ہے ہمارا میسیج آف قرآن۔ میسیج آف قرآن۔ تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اس سیگمنٹ کے اندر ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، بالخصوص قرآن پاک سے جو ہمیں پیغامات مل رہے ہوتے ہیں وہ ہم اس سیگمنٹ میں سنتے ہیں۔ تو آئیے آج ہم سنتے ہیں کہ آج اس آیت میں ہمیں کیا بتایا گیا ہے۔ تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ جب ایمانداروں سے کہا جائے کہ تمہارے رب نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا نازل فرمایا، تو وہ اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ ہمارے رب نے قرآن پاک نازل فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا کہتے ہیں جواب میں؟ قرآن پاک نازل فرمایا ہے۔ اور آگے بتایا گیا ہے کہ جن لوگوں نے دنیا کی زندگی میں اچھے عمل کیے، کون سے عمل کیے؟ اچھے عمل، اچھے عمل کیے تو ان کے لیے آخرت میں اچھا اجر ہے۔ کون سا اجر ہے؟ ہاں، اب اچھا اجر کیا ہے؟ اچھا اجر سے، اچھے اجر سے مراد ثواب عظیم ہے۔ کیا ہے؟ ثواب عظیم۔ ہاں، بہت بڑا ثواب۔ عظیم کہتے ہیں بڑے کو، اچھے اجر سے مراد کیا ہے؟ بہت بڑا ثواب۔ اور بعض مفسرین نے، کسے کہتے ہیں مفسرین؟ ہاں بتائیے۔ تفسیر لکھنے والے کو۔ تفسیر کس کی؟ قرآن پاک کی۔ ہاں، وہ علماء کرام کہ جو قرآن پاک کی تفسیر بیان فرماتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ اچھے اجر سے مراد یہ ہے کہ ان کی نیکیوں کا ثواب 10 سے لے کر 100 گنا تک بڑھا دیا جائے گا، یا بے حساب اجر عطا کیا جائے گا۔ لیکن پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہ سب کس کے لیے ہے؟ کہ جس نے دنیا میں زندگی میں، اپنی زندگی میں اچھے عمل کیے ہوں گے۔ کیا کیے ہوں گے؟ اچھے عمل۔ ہاں، اچھے عمل کیے ہوں گے، نیک کام کیے ہوں گے، تو یہ سب کچھ ان کے لیے ہے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک نے ہمیں جو یہ زندگی دی ہے، یہ جو سانس ابھی چل رہا ہے، تو جب تک یہ سانس چل رہا ہے، ہم اس دنیا میں موجود ہیں، زندگی ہے ہمارے پاس، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے عمل کریں۔ کون سے عمل کریں؟ اچھے عمل کریں۔ تو انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ قبر کے اندر بھی اور آخرت میں بھی ہمیں انشاءاللہ اس کا اجر ملے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اچھے عمل بہت سارے ہیں، ہے نا؟ اچھے عمل بہت سارے ہیں۔ تو اب بتائیے ذرا کون کون سے اچھے عمل ہیں جو بچوں کو کرنے چاہیے، ہے نا؟ جیسے آپ ہیں تو آپ کی عمر کے بچوں کو کون سے اچھے عمل کرنے چاہیے؟ کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جو بچوں کے والدین ہیں جو ابھی یہ پروگرام میں شامل ہیں ہمارے ساتھ،
تو آپ کمنٹس کر کے بتا سکتے ہیں کہ جو بڑے لوگ ہیں وہ کون کون سے اچھے عمل کر سکتے ہیں، ہے نا؟ تو آپ بتائیے ذرا کون سے اچھے عمل ہیں، کون سا ایک اچھا عمل بچوں کو کرنا چاہیے؟ قرآن پاک پڑھنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے روزانہ، ایک اچھا عمل ہے۔ جی آپ بھی بتائیے کون سا اچھا عمل کرنا چاہیے؟ درود پاک پڑھنا، درود پاک پڑھنا، یہ بھی اچھا عمل ہے۔ والدین کا کہنا ماننا، والدین کی اطاعت و فرما برداری کرنا، یہ بھی اچھا عمل ہے۔ بڑوں کا ادب کرنا، یہ بھی اچھا عمل ہے۔ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو نہیں مارنا، اچھا عمل ہے نا بچوں؟ جی آگے بتائیے۔ نماز کی پابندی کرنا، ہاں نماز کی پابندی کریں، اور جب ایک عمر جب بندہ جب بالغ ہو جاتا ہے تو اس پہ نماز فرض ہو جاتی ہے، تو جو بچے ہیں ان کو بھی نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ جی آپ بتائیں۔ دعا مانگنی چاہیے، دعا مانگنا، اس طرح بہت سارے اچھے عمل ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے۔ کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو بھی کرنے چاہیے، مجھے بھی کرنے چاہیے، یہاں بچے موجود ہیں انہیں بھی کرنے چاہیے۔ بچوں کے اعتبار سے اپنے ایک اچھے اعمال ہیں، بڑوں کے اعتبار سے الگ ایک اعمال ہیں۔ تو بڑوں کو زکوٰۃ، جن پر زکوٰۃ فرض ہے ان کو زکوٰۃ بھی ادا کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ بہت سارے نیک اعمال ہیں۔ اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ اگر ہم اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ نیک اعمال کریں گے، اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے انشاءاللہ ہمیں دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ اس کا اجر ملے گا انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ۔ پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 14 سورہ نحل کی آیت نمبر 31 میں ارشاد فرماتا ہے، جنات عدن يدخلونها تجری من تحتها الانہار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين۔ ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، ان کے نیچے نہریں جاری ہیں، ان کے لیے ان باغوں میں وہ تمام چیزیں ہیں جو وہ چاہیں گے۔ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو ایسا ہی صلہ دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا ہی بات ہے پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ابھی ہم نے یہاں پر بچے نے قرآن پاک کی دوسری آیت کی تلاوت کی۔ آئیے سنتے ہیں کہ ہمیں اس میں سے کیا میسیج مل رہا ہے، ہمیں اس میں کیا بتایا گیا ہے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ آخرت کا گھر ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں۔ آخرت کا گھر ہمیشہ رہنے کے باغات، ہاں، جن میں کون داخل ہوں گے؟ پرہیزگار لوگ۔ کون داخل ہوں گے؟ پرہیزگار۔ ہاں، آخرت کا گھر ہے نا، باغ ہیں اس میں، تو اس میں داخل کون ہوں گے؟ پرہیزگار۔ پرہیزگار لوگ داخل ہوں گے۔ اب یہ کیسے ہوں گے گھر؟ آگے بتایا جا رہا ہے، ذرا غور سے سنیے گا کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں۔ ان گھروں میں پرہیزگار داخل ہوں گے، اور یہ گھر کیسے ہوں گے کہ ان باغات میں جنتیوں کے گھروں اور محلات اور رہائش گاہوں کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ یہ جو باغات ہوں گے جس میں پرہیزگار لوگ داخل ہوں گے، ان باغات میں جنتیوں کے گھروں، محلات اور رہائش گاہوں کے نیچے سے نہریں جاری ہیں۔ ان کے لیے ان باغوں میں وہ تمام چیزیں ہیں جو وہ چاہیں گے۔ کون سی چیزیں ہیں؟ جو وہ چاہیں گے۔ ہاں، جو ان میں پرہیزگار جو وہ چیزیں چاہیں گے وہ تمام چیزیں ہیں۔ اور یہ بات جنت کے علاوہ کسی کو کہیں بھی حاصل نہیں کہ بندہ جو چاہے اس کو مل جائے، یہ بات جنت کے علاوہ کسی کو بھی حاصل نہیں۔ اللہ پاک پرہیزگاروں کو ایسا ہی صلہ دیتا ہے۔ جو اللہ پاک کی عبادت کرنے والے ہیں، متقی اور پرہیزگار لوگ ہیں، اللہ پاک انہیں ایسا ہی صلہ دیتا ہے۔ اور کتنا پیارا اچھا صلہ ہے کہ اللہ پاک انہیں باغات میں داخل فرمائے گا۔ متقیوں کو، پرہیزگاروں کو کہاں داخل فرمائے گا؟ باغات میں۔ باغات میں، جنتیوں کے گھروں، محلات اور ان کی رہائشوں کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، اور جو وہ چاہیں گے وہ ہو جائے گا۔ تو یہ سب کس کو ملے گا؟ پرہیزگاروں کو۔ کس کو ملے گا؟ پرہیزگار۔ ہاں، پرہیزگاروں کو۔ کتنا پیارا صلہ
اللہ پاک نے پرہیزگاروں کو اللہ پاک عطا فرمائے گا۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں اللہ پاک کی عبادت کرنی چاہیے، ہمیں تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنا چاہیے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، تقوی اور پرہیزگاری کیا ہے، یہ کس طرح ہمیں ملے گا، یہ کیا ہوتا ہے، تو یہ ہمیں سیکھنا چاہیے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سیکھنا چاہیے۔ اس کے لیے ہمیں علم دین حاصل کرنا چاہیے۔ کیا حاصل کرنا چاہیے؟ علم دین۔ ہاں، علم دین سے کیا ہوگا؟ ہمیں معلوم پڑے گا تقوی کیا ہوتا ہے، پرہیزگاری کیا ہوتی ہے۔ تو جو کڈس مدنی چینل کے ناظرین ہیں، وہ دعوت اسلامی کے جو جامعۃ المدینہ ہیں، جہاں درس نظامی کروایا جاتا ہے، وہاں داخلہ لے کر وہ علم دین حاصل کر سکتے ہیں۔ مدارس المدینہ بالغان جو ہیں، جو بڑوں کے لیے ہوتے ہیں، وہاں داخلہ لے کر وہ علم دین حاصل کر سکتے ہیں۔ اور بچے مدارس المدینہ میں، دار المدینہ میں، جامعۃ المدینہ میں داخلہ لے کر علم دین حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر کڈس مدنی چینل کے ناظرین آپ جاب کرتے ہیں، آپ کا اپنا بزنس ہے، وقت نہیں ہے آپ کے پاس، دن میں وقت نہیں ہے، یا آپ مدرسے میں جانے میں بعض دفعہ بندہ شرماتا ہے کہ میں کیا کروں گا، اتنی میری عمر، اسے علم دین سیکھنے کے لیے شرمانا نہیں چاہیے۔ کہ چلیں پھر بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کی دعوت اسلامی کا پیارا شعبہ فیضان آن لائن اکیڈمی، اگر آپ آفس سے دیر سے آتے ہیں، آپ کا بزنس ہے، آپ فارغ نہیں ہوتے، تو فیضان آن لائن اکیڈمی، جس میں 24 گھنٹے سروس دی جا رہی ہے کہ آپ 24 گھنٹے میں سے اپنے پسند کے کسی بھی وقت میں داخلہ، اپنے کسی بھی پسندیدہ وقت میں علم دین حاصل کر سکتے ہیں۔ فیضان آن لائن اکیڈمی میں 55 سے زائد کورسز کروائے جا رہے ہیں۔ آپ آفس سے رات کو لیٹ نائٹ آتے ہیں، آپ جو ہے آفس سے یا اپنا جو بھی آپ کا کام ہے سے آپ لیٹ نائٹ فری ہوتے ہیں، یا آپ کے پاس مارننگ میں وقت ہے، فجر کی نماز کے بعد وقت ہے، تو دعوت اسلامی کا پیارا شعبہ اس کا جو سلسلہ ہے علم دین سکھانے کا، وہ 24 گھنٹے رہتا ہے۔ تو آپ اس میں بھی داخلہ لے سکتے ہیں، علم دین حاصل کر سکتے ہیں، جہاں سے ہم سیکھ سکیں گے کہ متقی تقوی کسے کہتے ہیں، پرہیزگاری کسے کہتے ہیں، اور اللہ پاک نے پرہیزگاروں کو کیا صلہ عطا فرمائے گا، یہ ہم نے سنا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ علم دین حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی تقوی و پرہیزگاری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہ تھا ہمارا سیگمنٹ میسیج آف قرآن، جو اپنے اختتام کو پہنچا۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے بیان نزول۔ Quran time, Quran time, Quran time. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، اس سیگمنٹ میں قرآنی آیات کے شان نزول بیان کیے جاتے ہیں، اور آج ہم پارہ 27 سورہ نجم کی آیت نمبر 32 کے شان نزول کے بارے میں سنیں گے۔ تو پیارے بچوں، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى۔ ترجمہ، تم فرماؤ وہ جو بڑے گناہ ہوں اور بے حیاؤں سے بچتے ہیں، مگر اتنا کہ گناہ کے پاس گئے اور رک گئے، بے شک تمہارے رب کی مغفرت وسیع ہے، وہ تمہیں خوب جانتا ہے۔ جب اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں حمل کی صورت میں تھے تو تم خود اپنی جانوں کی پاکیزگی بیان نہ کرو، وہ خوب جانتا ہے اسے جو پرہیزگار ہوا۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو نیکیاں کرتے اور اپنے عملوں کی تعریف کرتے تھے اور کہتے تھے ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارے حج۔ اس پر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، تم فخریہ طور پر اپنی نیکیوں کی تعریف نہ کرو، اور جس کی حقیقت کے بارے میں تم نہیں جانتے اس کے بارے میں یہ نہ کہو کہ میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے زیادہ پاکیزہ ہوں اور میں اس سے زیادہ متقی ہوں۔
کیونکہ اللہ پاک اپنے بندے کے حالات کو خود جاننے والا ہے۔ وہ اپنے بندوں کو شروع سے لے کر آخر تک جانتا ہے۔ جو پرہیزگار ہیں انہیں بھی جانتا ہے اور وہی ان کے اعمال کا بدلہ دینے والا ہے۔ لہٰذا دوسروں کے آگے اپنے اعمال کو ظاہر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں، یہ تھے ہمارے سہیب بھائی جنہوں نے بڑے ہی پیارے انداز میں آیت کا شان نزول بتایا۔ اللہ پاک آپ کو مزید برکت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں، وقت ہوا ہے ایک واقعے کا، چلتے ہیں غلام الیاس بھائی کی طرف اور سنتے ہیں ایک واقعہ۔ Quran time, Quran time, Quran time. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مندی چینل کے ناظرین، وقت ہوا ہے ایک واقعے کا، اور واقعہ بھی کون سا؟ قرآنی واقعہ۔ قرآنی واقعہ۔ کون سا واقعہ؟ قرآنی واقعہ۔ قرآنی واقعہ۔ اور کڈس مندی چینل کے ناظرین کو بھی انتظار ہوگا، کیونکہ ہم نے جو ابھی واقعہ ہم کمپلیٹ کریں گے اس کا آدھا حصہ ہم اپنی پچھلے ایپیسوڈ میں سنا چکے ہیں، اور اب آدھا حصہ ہم اس ایپیسوڈ پہ سنائیں گے۔ جو ہمارا قرآنی واقعہ ہے وہ ہے غزوہ احزاب کے بارے میں۔ کس کے بارے میں ہے؟ غزوہ احزاب۔ غزوہ احزاب۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، غزوہ احزاب کا دوسرا نام ہے غزوہ خندق۔ کیا نام ہے؟ غزوہ خندق۔ غزوہ خندق جو ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں سنا تھا کہ مدینے کے جو نان مسلم تھے، قبیلہ بنو نذیر کے، ان کو مدینے سے نکال دیا گیا تھا، تو انہوں نے جو عرب شریف کے اور مکے کے جو نان مسلم تھے ان سب کو ملا کر انہوں نے مدینہ شریف پر حملہ کیا تھا۔ انہوں نے کیا کیا تھا؟ مدینہ شریف پر حملہ۔ کیا کیا تھا؟ مدینہ شریف پر مدینہ شریف پر حملہ کر دیا تھا، اور انہوں نے یہ جو تھے نان مسلم تھے ان کی تعداد 10,000 تھی۔ کتنی تھی؟ 10,000۔ 10,000 ان کی تعداد تھی، اور جو مسلمان تھے وہ 3,000 تھے۔ وہ کتنے تھے؟ 3,000 تھے۔ اور جب مسلمانوں نے صحابی رسول حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پر عمل کرتے ہوئے خندق کھودی گئی۔ کیا کھودی گئی؟ خندق کھودی گئی، کہ یہ جو میدانی علاقہ تھا اس میں خندق کھودی گئی، اور یہ جو نان مسلم تھے جب انہوں نے مدینہ شریف پر حملہ کیا، یہ وہاں پہنچے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ یہ خندق ہے، خندق کھودی ہوئی ہے، تو وہ یہ سارا معاملہ جو پلاننگ کی گئی تھی اس کو دیکھ کر وہ کیا ہو گئے؟ حیران ہو گئے۔ اب پیارے بچوں اس کے بعد کیا ہوا؟ جب انہوں نے سارا معاملہ دیکھا تو یہ حیران و پریشان ہو گئے کہ اب ہم کس طرح حملہ کریں گے۔ تو پیارے بچوں یہ جو 10,000 نان مسلم تھے انہوں نے تیر اندازی شروع کر دی۔ کیا شروع کر دی؟ تیر اندازی۔ تیر اندازی۔ پتہ ہے کسی کو کیا ہوتا ہے تیر اندازی؟ جی کون بتائے گا؟ آپ بتائیں گے؟ تیر چلانا۔ کیا ہے؟ تیر چلانا۔ تیر چلانا۔ تو نان مسلمز نے کیا کرنا شروع کر دیا؟ تیر چلانا شروع کر دیا۔ اب پیارے بچوں تیر چلانے کے ساتھ ساتھ ان نان مسلم نے مدینہ شریف کا محاصرہ بھی کر لیا۔ کیا کر لیا؟ مدینہ شریف کا محاصرہ۔ محاصرہ کسے کہتے ہیں؟ یہ کون بتائے گا؟ جو یہ بتائے گا اسے تحفہ ملے گا۔ محاصرہ کسے کہتے ہیں؟ مدینہ شریف کا محاصرہ کر لیا، یعنی مدینے کے علاقے کو نان مسلم نے گھیر لیا۔ کیا کر لیا؟ گھیر لیا۔ محاصرہ کرنا علاقے کو، یعنی گھیر لینا پورا۔ گھیر لینے کو کیا کہتے ہیں؟ حاصرہ۔ محاصرہ کرنا۔ گھیر لینے کو کیا کہتے ہیں؟ حاصرہ۔ ہاں، اب اگر میں یوں کہوں کہ نان مسلم نے مدینہ شریف کا محاصرہ کر لیا تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ مدینہ شریف کو گھیر لیا۔ نان مسلم نے مدینہ شریف کو گھیر لیا۔ گھیر لیا تو اب کتنا وقت گزرا؟ جب وہ حملہ کرنے آئے تو انہوں نے دیکھا خندق کھودی ہوئی ہے، وہ حیران رہ گئے۔ انہوں نے تیر اندازی شروع کر دی نان مسلمز نے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے مدینہ شریف کا محاصرہ کر لیا۔ اب یہ معاملہ کتنے دن تک چلتا رہا؟ 1 گھنٹے، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، 1 دن، 2 دن، 4 دن، 5 دن۔ پیارے بچوں، کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یوں تقریباً 15
یا 24 دن گزر گئے. کتنے دن؟ 15 یا 24. ہاں 15 دن ہیں یا 24 دن گزر گئے کہ انہوں نے مدینہ شریف کا محاصرہ کر لیا اور وہ تیر اندازی کر رہے تھے. 15 یا 24 دن گزر گئے. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس بات سے مسلمان گھبرا گئے اور پریشان ہو گئے، کیونکہ کتنے دن گزر گئے تھے؟ 15 یا 24. 15 یا 24 دن گزر گئے تھے. تو مسلمان پریشان ہو گئے، گھبرا گئے. تو اللہ پاک نے ان کی مدد فرمائی. کیا فرمائی اللہ پاک نے؟ مدد فرمائی اور کافروں پر تیز ہوا بھیجی. سبحان اللہ. بھائی کافروں پر اللہ پاک نے مسلمان کی مدد فرمائی اور کافروں پر تیز ہوا بھیجی. اب تیز ہوا سے کیا ہوا؟ یعنی تیز ہوا، بہت سخت آندھی. کیا؟ بہت سخت آندھی. ہاں بہت سخت. اور اندھیری رات میں اس ہوا نے نان مسلم کے خیمے یعنی ٹینٹ، جو نان مسلمز نے اپنے خیمے لگائے ہوئے تھے، ٹینٹ لگائے ہوئے تھے، اس تیز ہوا نے، آندھی نے ان سب کے وہ ٹینٹ گرا دیے. سبحان اللہ. بھائی جب نان مسلمز پر اللہ پاک نے تیز ہوا چلائی، ان کے ٹینٹ گر گئے، تو یہ مسلمانوں کی مدد ہوئی نہیں ہوئی؟ ہوئی نا. تو اچھی بات ہے بری بات ہے؟ اچھی بات. اچھی بات ہے تو سبحان اللہ بولنا چاہیے اچھی بات پر. سبحان اللہ. اب تیز ہوا نے ان کے ٹینٹ خیمے بھی گرا دیے اور جو ان کے برتن تھے ان کو بھی الٹ دیا. جو برتن وغیرہ وہ سامان لائے تھے ان کو بھی، وہ برتن بھی الٹ گئے اور آدمی زمین پر گرنے لگے. اتنی تیز ہوا تھی کہ وہ جو نان مسلم تھے، وہ جو آدمی تھے، وہ زمین پر کیا کرنے لگے؟ گرنے لگے. اللہ پاک نے فرشتے بھیج دیے جنہوں نے نان مسلموں کے دلوں میں خوف ڈال دیا. کیا ڈال دیا؟ ہاں اللہ پاک نے مسلمانوں کی مدد فرمائی، تیز ہوا چلائی، سخت آندھی آئی، تیز ہوا چلی جس سے ان کے ٹینٹ اکھڑ گئے، گر گئے، برتن ان کے الٹ گئے اور آدمی گرنے لگے. اور اللہ پاک نے فرشتوں کو بھیجا جنہوں نے ان کے دلوں میں کیا ڈال دیا؟ خوف ڈال دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو خبر لینے کے لیے بھیجا. جب یہ سارا معاملات چل رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رسول کو خبر لینے کے لیے بھیجا. تو آپ رضی اللہ عنہ نے نان مسلم کے گروپ میں گئے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نان مسلم کے گروپ میں گئے. وہاں تیز ہوا چل رہی تھی، پتھر اڑ اڑ کر لوگوں کو لگ رہے تھے. کیسی پیاری مدد ہے مسلمانوں کی. پتھر خود اڑ اڑ کر لوگوں کو لگ رہے تھے اور آنکھوں میں گرد پڑ رہی تھی. گرد سمجھتے ہیں کیا کسے کہتے ہیں؟ مٹی کو کہتے ہیں نا گرد. تو صحابہ رسول نے جا کر دیکھا کہ ہوا تیز چل رہی ہے، پتھر اڑ اڑ کر لگ رہے ہیں اور آنکھوں میں کیا جا رہی ہے؟ گرد جا رہی ہے. ان کی آنکھوں میں گرد پڑ رہی تھی. یہ سارا منظر صحابہ رسول نے دیکھا. تو نان مسلم کے ایک سردار نے اپنے گروپ سے کہا گھوڑے اور اونٹ ہلاک ہو چکے ہیں. کیا کہا سردار نے؟ گھوڑے اور اونٹ ہلاک ہو. گھوڑے، وہ اپنے گروپ سے کہہ رہا تھا نا. اب اس میں احزاب سنا تھا ہم نے، بہت سارے گروپ تھے نا، تو اس میں سے ایک سردار تھا، وہ اپنے گروپ کو کہہ رہا تھا کہ گھوڑے اور اونٹ ہلاک ہو چکے ہیں اور ہوا نے ہمارا جو حال کر دیا ہے وہ تم دیکھ رہے ہو. بس وقت آ گیا ہے چلنے کا. یہ کہہ کر وہ سردار اپنی اونٹنی پر سوار ہو گیا اور پورے گروپ میں یہ شور مچ گیا، چلو چلو چلو. کیا شور مچ گیا؟ چلو 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 چلو. اور یہ نان مسلم بہت سارا سامان چھوڑ کر وہاں سے بھاگ گئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ پاک نے مدد فرمائی اور یوں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، غزوہ احزاب کا ہم نے واقعہ سنا کہ اللہ پاک نے کس طرح مسلمانوں کی مدد فرمائی، نان مسلم نے کس طرح مدینہ شریف کا محاصرہ کیا. اللہ پاک نے تیز ہوا چلائی اور فرشتوں کے ذریعے ان کے دلوں میں خوف ڈال دیا. وہ ڈرنے لگے. ان کے سردار نے کہا بھائی چلو. کیا کہا؟ چلو چلو. وہ سارا سامان وغیرہ چھوڑ کر وہاں سے بھاگ گئے. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہ غزوہ احزاب کا واقعہ تھا جو ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں آدھا سنا، آدھا ابھی سنا. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے دعا فرمائی. روایتوں میں ملتا ہے کہ جہاں ابھی مسجد فتح بنی ہوئی ہے وہاں
پیارے آقا یعنی جو تاریخ میں ملتا ہے کہ وہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ مبارک تھا، اور وہاں آپ نے پیر، منگل اور بدھ، کب؟ پیر، منگل، بدھ آپ نے دعا فرمائی، مسلمانوں کی فتح کے لیے آپ نے دعا فرمائی، اور بدھ والے دن ظہر کے بعد اللہ پاک نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا، اور یوں پھر یہ سارے معاملات ہوئے، اللہ پاک نے مدد فرمائی اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ سبحان اللہ، یہ مسجد فتح ہے، اور یہ مقام 7 مساجد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اب یہاں پر چند مسجدیں ہیں، لیکن جو عاشقان رسول، جن عاشقان رسول کو یہ سعادت ملے، وہ مکہ شریف جائیں، وہ حج کے لیے جائیں، وہ عمرے کے لیے جائیں، وہ مدینہ شریف جائیں، تو یہ جو مقام ہے، جگہ ہے، یہاں پر بھی جائیں، اور جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی فتح کے لیے دعا کی تھی، جہاں دعا قبول ہوئی تھی، اس مبارک مقام پر بھی جائیں، وہاں اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں، جو شیطان ہے، جو ایک مسلمان کی جنگ شیطان کے ساتھ چل رہی ہے، نفس امارہ کے ساتھ چل رہی ہے، اللہ پاک اس پر بھی ہمیں کامیابی نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ پیارے بچوں، آپ نے دیکھا کہ مسلمانوں کو کس طرح فتح نصیب ہوئی کہ آندھی چلنے لگی، اور جو وہ نان مسلمز تھے وہ آندھی سے ڈر کر بھاگ گئے۔ اس طرح مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس میں ایک بچے ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہ ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بتائیں گے۔ چلتے ہیں سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ Quran time, Quran time, Quran time. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس میں ہم آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت، فضائل و برکات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خصوصیات سنیں گے جو قرآن کریم میں بیان کی گئی ہیں۔ پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 30 سورۃ العصر کی آیت نمبر 1 میں ارشاد فرماتا ہے، والعصر۔ ترجمہ، زمانے کی قسم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت میں اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس زمانے کی قسم ارشاد فرمائی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ سب زمانوں سے افضل ہے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر سب شہروں سے افضل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک سب کی عمروں سے افضل ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سبحان اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، کیا ہی پیارا ہمارا سیگمنٹ ہوا شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو اس میں قرآن پاک کی آیت بیان کی گئی قدمیر بھائی، والعصر، تو اس میں زمانے کی قسم کھائی گئی۔ اس سے ایک تو جو پہلو یہاں بیان ہوا کہ اس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی گئی کہ آپ کے زمانے کی قسم کھائی گئی، اور جو آپ کا جو شہر ہے جو سب شہروں سے افضل ہے، وہ کون سا شہر ہے؟ مدینہ شریف۔ مدینہ شریف۔ تو اس میں اس کا بھی ذکر ہے، شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیان کی گئی ہے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم ذرا غور تو کریں، یہاں پر ایک بات سوچنے والی ہے کہ مدینہ شریف کتنا پیارا شہر ہے کہ جو تمام شہروں سے افضل ہے۔ کوئی سا بھی شہر ہو، آپ کا شہر ہو، کراچی ہو، اسلام آباد ہو، اتنے ساری سٹیز ہیں، اتنی ساری کنٹریز ہیں، تو سب سے افضل شہر کون سا ہے پیارے بچوں؟ مدینہ شریف۔ مدینہ شریف ہے۔ مدینہ شریف وہ ہے کہ جس کے بہت زیادہ نام ہیں، دنیا میں اتنے زیادہ نام کسی شہر کے نہیں، اتنے زیادہ نام کسی شہر کے نہیں ہیں۔ علماء اکرام نے، عاشقان رسول نے اس کے الگ الگ نام رکھے ہیں، بہت سارے نام ہیں مدینہ شریف کے۔ اسی طرح کہ دنیا میں بہت سارے شہر ہیں، بہت سارے ملک ہیں، تو دنیا میں کسی بھی شہر کے فضائل، کسی بھی شہر کے بارے میں قصیدے
نہیں لکھے گئے جتنا مدینہ شریف کے بارے میں لکھے گئے. سبحان اللہ. لیکن کتنے سارے ہم یوں دیکھیں تو کلام عاشقان مدینہ نے لکھے ہیں اور قصیدے لکھے ہیں مدینہ پہ. اور اس کے ساتھ ساتھ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ایک بات اور ہے کہ دنیا میں اتنے سارے شہر ہیں، کوئی بھی کسی شہر میں جانے کے لیے نہیں روتا جتنے لوگ مدینہ جانے کے لیے روتے ہیں. سبحان اللہ. آپ میں سے کون کون مدینہ جانا چاہتا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی یقیناً مدینہ شریف جانا چاہتے ہوں گے. تو دنیا میں جتنے لوگ ہیں وہ کسی شہر کے بارے میں اتنا نہیں روتے، نہیں تڑپتے جانے کے لیے جتنا مدینہ شریف کے لیے جانے کے لیے لوگ تڑپتے ہیں. اور سبحان اللہ، مدینہ شریف وہ شہر ہے جس کی حفاظت فرشتے کرتے ہیں. سبحان اللہ. اس کے ساتھ ساتھ مدینہ شریف میں ایک مقام ہے کہ اب جو جگہ ہے حجاز ریلوے اسٹیشن کے اندر وہ جگہ آ گئی ہے، مسجد سقیہ. وہاں پر ایک مسجد بنا دی گئی ہے، مسجد سقیہ، کہ جہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو تاریخ میں ملتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر اہل مدینہ کے لیے برکت کی دعا فرمائی تھی. سبحان اللہ. اور فرمایا تھا کہ مکے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے اور مدینے کے لیے خود سید المرسلین کی دعا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو ایک یہ فضیلت کہ مدینے میں برکت کی دعا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. اس کے ساتھ ساتھ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، قرب قیامت میں جب دجال آئے گا، دجال پوری دنیا گھومے گا، پوری دنیا سیر کرے گا، لیکن دجال مدینہ شریف کے ساتھ ساتھ مکہ مکرمہ میں بھی داخل نہیں ہو سکے گا. سبحان اللہ عز و جل. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، بے شمار فضائل و برکات مدینہ شریف کے لیے ہے. اور مدینہ شریف کے لیے بہت سارے عاشقان رسول کے دل دھڑکتے ہیں. عاشقان رسول روتے ہیں تہجدوں میں، نمازوں کے بعد دعا کرتے ہیں، یا اللہ پاک ہمیں مدینہ شریف کی حاضری نصیب فرما. مدینہ سے محبت انسان تو کرتے ہی کرتے ہیں. اگر ہم پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین صحابہ کرام علیہم رضوان کی سیرت کا مطالعہ کریں تو وہ بھی مدینہ شریف سے محبت کیا کرتے تھے. جب وہ مدینہ شریف سے باہر جاتے اور مدینہ شریف کی طرف لوٹتے تھے تو وہ اپنی سواریوں کو تیز کر لیا کرتے تھے تاکہ ہم جلد از جلد مدینہ شریف میں داخل ہو جائیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. صحابہ کرام علیہم رضوان مدینہ سے محبت فرماتے تھے، اور اب ان کے بعد جو عاشقان رسول ہیں، عاشقان صحابہ ہیں، سب مدینہ سے محبت کرتے ہیں. چاہے وہ بچہ ہو، چاہے وہ بڑا ہو، ایون جانور بھی، جو پرندے ہیں، یہ بھی مدینہ سے محبت کرتے ہیں. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، تاریخ میں یہ واقعہ لکھا گیا ہے، دیکھنے والوں نے دیکھا، اور یہ لکھا گیا ہے امیر اہل سنت کی کتاب عاشقان رسول کی 130 حکایات. اس پہ بھی اس کا ذکر ہے کہ مدینہ شریف میں کبوتر ہیں. آپ لوگ دیکھتے ہوں گے نا ویڈیوز کے اندر بہت سارے کبوتر ہیں. تو مدینہ شریف کی انتظامیہ نے فیصلہ کیا کہ مسجد ہے، مسجد میں کبوتر رہتے ہیں، تو ان کو یہاں سے دور کر دیتے ہیں. انہوں نے پابندی لگائی کہ کبوتروں کو کوئی مدینہ شریف میں دانہ نہیں ڈالے گا. تو پیارے بچوں، کڈس مدنی چینل کے ناظرین، انہوں نے اس وجہ سے روکا کہ جب دانہ نہیں ملے گا تو کبوتر چھوڑ کے چلے جائیں گے، کہیں دور چلے جائیں گے، مدینہ کو چھوڑ دیں گے. لیکن پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ان کبوتروں نے بغیر کھائے تڑپ تڑپ کر مدینہ شریف میں مرنا گوارا کیا، مدینہ چھوڑنا گوارا نہیں کیا. سبحان اللہ. دیکھنے والی آنکھوں نے دیکھا، جی ہاں، دیکھنے والوں نے دیکھا کہ کبوتروں کو جب دانہ نہیں ملا تو مدینہ شریف میں رہنا پسند کیا اور وہیں تڑپ تڑپ کر مر گئے، لیکن مدینہ شریف چھوڑ کر نہیں گئے. سبحان. بہت سارے ایسے واقعات ہیں. پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، مدینہ شہر سب شہروں سے افضل ہے اور مرجع خلائق ہے. تمام عاشقان رسول محبت کرتے ہیں مدینہ سے، مدینہ شریف جانا چاہتے ہیں، تڑپتے ہیں مدینہ شریف جانے کے لیے. تو اللہ پاک ہم سب کو بھی
مکہ پاک کی مدینہ شریف کی بعد اب بازوں کو حاضری نصیب فرمائے۔ اسی طرح میں آپ کو ایک اور، کیونکہ بچوں کا پروگرام ہے قطمیر بھائی، میں بچے کا بھی ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ یہ واقعہ میں نے سنا تھا کہ ایک بچہ، ایک فیملی تھی مدینہ شریف میں، وہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحن میں موجود تھی۔ وہاں ایک بچہ آیا، بڑے پیارے پیارے بچے ہوتے ہیں مدینہ شریف میں، تو انہوں نے دیکھا کہ اس کے پاؤں میں چپل نہیں تھی، تو انہوں نے اس کو کھانا کھلایا، بچے نے کھانا کھایا اور اس کو چپل بھی دی، بچے کو چپل بھی پہنائی۔ ان کو بڑا پیارا لگا، مدینہ کے ہر شہر سے پیار ہے، تو انہوں نے ایسی بچے سے پوچھا کہ کیا تم ہمارے ساتھ ہمارے شہر چلو گے؟ ہم وہاں کھانا بھی دیں گے، کپڑے بھی دیں گے، یہ بھی دیں گے، ہمارے ساتھ چلو۔ اب ذرا دیکھیے گا کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہ بھی بچہ ہے، سب کچھ مل رہا تھا، تو اس نے سبز گنبد کی طرف اشارہ کیا کہ کیا یہ مجھے آپ کے وہاں ملے گا؟ کہا نہیں یہ نہیں ملے گا۔ کہا یہ نہیں ملے گا تو میں مدینہ چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں، ہمیں بھی مطلب بڑوں کو بھی محبت ہونی چاہیے اور بچوں کو بھی محبت ہونی چاہیے۔ جو والدین ہیں وہ بھی اپنے بچوں کے دلوں میں مدینہ کی محبت کو ڈالیں، مدینہ کی محبت بسائیں۔ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ بندہ بولے مدینہ کی محبت دل میں کس طرح پیدا ہو، تو اس کے لیے سبحان اللہ قربان جائیے۔ اعلیٰ حضرت کے تو ماشاءاللہ کتنے پیارے پیارے کلام اعلیٰ حضرت نے ہمیں دیے ہیں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے مدینہ کی یاد میں ہمیں بہت سارے کلام دیے ہیں۔ تو مدینہ کی محبت دل میں بڑھانے کا ایک ذریعہ کلام بھی ہے۔ کیا ہے؟ ہاں کلام بھی ہے، اور اس میں استغاثے بھی ہیں۔ عطا کر دو مدینہ کی اجازت یا رسول اللہ ہیں، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، ہیں پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے۔ اس طرح کے بہت سارے کلام ہیں جو ہمیں سننے چاہیے۔ الحمدللہ ہمارے ساتھ نعت خواں اسلامی بھائی بھی موجود ہیں، انشاءاللہ انہیں ہمیں ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی کلام سنا دیں، مدینہ شریف سے ریلیٹ کرتا کوئی ہمیں کلام سنا دیں۔ بلا لو پھر مجھے مدینے میں، بلا لو پھر مجھے شاہ بہرو پر مدینے میں پھر روتا ہوا ہوں تیرے در پر مدینے
بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے آخری سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے ناموں کی تکرار۔ Quran time, Quran time, Quran time. اب ہم آ چکے ہیں اپنے سیگمنٹ ناموں کی تکرار میں۔ چلیے نام یاد کرتے ہیں۔ سب سے پہلا نام ہے النور، النور، یعنی نور والا، نور والا، النور، النور، نور والا، نور والا، النور، النور، نور والا۔ نور والا۔ دوسرا نام ہے الہادی، 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 ہدایت دینے والا، ہدایت دینے والا، الہادی، الہادی، ہدایت دینے والا۔ ہدایت دینے والا، النور، النور، نور والا، نور والا، الہادی، الہادی، ہدایت دینے والا۔ ہدایت دینے والا۔ تو یہ دو نام کس بچے کو یاد ہو چکے ہیں؟ جی آپ سنیں۔ النور، نور والا، الہادی، ہدایت دینے والا۔ اور کوئی بچہ؟ جی شعیب بھائی۔ النور، نور والا، الہادی، ہدایت دینے والا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اب اور کوئی بچہ؟ جی آپ سنیں۔ النور، نور والا، الہادی، ہدایت دینے والا۔ سبحان اللہ۔ اور کوئی بچہ؟ جی آپ سنیں۔ النور، نور والا، الہادی، ہدایت دینے والا۔ سبحان اللہ۔ اور کوئی بچہ؟ جی آپ۔ النور، نور والا، الہادی، ہدایت دینے والا۔ سبحان اللہ۔ تیسرا نام ہے البدیع، 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 ایجاد کرنے والا، ایجاد کرنے والا، البدیع، البدیع، ایجاد کرنے والا۔ ایجاد کرنے والا، النور، النور، نور والا، نور والا، الہادی، الہادی، ہدایت دینے والا، ہدایت دینے والا، البدیع، البدیع، ایجاد کرنے والا۔ ایجاد کرنے والا۔ یہ تین نام کس بچے کو یاد ہو چکے ہیں؟ جی آپ سنیں۔ النور، نور والا، الہادی، ہدایت دینے والا، البدیع، ایجاد کرنے والا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اور کوئی بچہ؟ جی آپ سنائیں۔ النور، نور والا، الہادی، ہدایت دینے والا، البدیع، ایجاد کرنے والا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اور کوئی بچہ؟ آپ۔ النور، نور والا، الہادی، ہدایت دینے والا، البدیع، ایجاد کرنے والا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ملیں گے انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں۔ اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے، نمازوں کی پابندی کیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھتے رہیے کڈز مدنی چینل۔ Quran time, Quran time, Quran time. تلاوت ہے اور واقعات بھی ہیں، کھیل ہے